हजरत उमर जिनको तख्त हुकूमत पे बैठते थे और उनका तख्त को सोने जबरजद का नहीं था, मस्जिद नबवी की चटाई थी और सारा दिन वहां बैठ के लोगों की बातें सुनते। और जब रात के अंधेरे गहरे होते उमर भेष बदल के मदीने की गलियों का गश्त करते। कहा तुम्हारे घर से धुआं निकल रहा है और बच्चे रो रहे हैं, उनको खाना क्यों नहीं देती? कहने लगी उमर की जान को रो रही। उमर के पांव तले से जमीन निकल गई। कहा क्या हुआ? कहा 3 दिन से हमारे यहां खाने के लिए कुछ नहीं है, रोजाना बच्चे रोते हैं और मैं हंडिया के अंदर पत्थर डाल करके नीचे से आग डालती रहती हूं कि बच्चे इंतजार कर करके सो जाएंगे, कम वक्त सो भी नहीं रहे और वो पत्थर पकेंगे भी क्या, और मैं उमर की जान को रो रही हूं। हजरत उमर का कलेजा दहलने लगा। फौरन पलटे वापस बैतुल माल में आए, घी का एक कनस्तर लिया, आटे की बोरी ली, मिर्च मसाला जात बहुत कुछ उठाया, अपने कंधे पे रखा, बोरी अपनी कमर पे लादी। उमर बैतुल माल से निकले तो आपके खादम असलम ने देख लिया, आगे बढ़ा, कहा मेरे आका मैं उठाता हूं। उमर की आंखों में आंसू है। कहा असलम कयामत के दिन मेरा बोझ उठा लोगे? कहा कयामत के दिन तो अपना अपना बोझ उठाना पड़ेगा। कहा उमर को आज अपना ही उठाने दो। हजरत उमर वो घी का कनस्तर और वो आटे की बोरी सर पे उठाए हैं और उस खातून के घर जाते हैं और दस्तक देते हैं। वो जब देखती है उसकी जान में जान आ जाती है। कहा जल्दी जल्दी आटा गूंदो, और उमर सब्जी काटने लग जाते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो सब्जी तैयार कर देते, उधर आटा गूंद जाता है और फिर ऊपर चूल्हा रखा जाता है, चूल्हे के अंदर आग रखी जाती है, वो खाना पकाने लगती है, आग बुझती है। तारीख ने लिखा है आग बुझने लगती है, उमर झुक करके फूंके मारता है। उमर झुक झुक के फूंके मारता है। खाना पक गया और बच्चों के सामने खाना रख दिया, बच्चे खा रहे हैं। अब बच्चे रो रो के निढाल हो चुके थे। हजरत उमर अपने हाथों को और अपने घुटनों को और अपने पांव को जमीन पे लगा के, जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है वेड़े के अंदर, कभी इधर चलते हैं कभी इधर चलते हैं, ताकि बच्चे मुझे देख के खुश हों और दिल में कहते उमर जितना रुलाया है अब इतना हंसाना भी पड़ेगा। तो कभी उमर अमीरुल मोमिनीन, ये मैं किसी आज के जो है वो लोगों के वोटों पे मुंतखब होने वाले हुक्मरान की कहानी नहीं सुना रहा, मैं उस उमर की कहानी सुना रहा हूं जो 23 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, आधी दुनिया का बादशाह है। हजरत उमर जो है जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है, इस तरह अपने हाथ और अपने घुटने जमीन पे टेक करके जो है वो इस तरह चलते हैं। बच्चे उमर को देख के मुस्कुराते हैं। जब बच्चे मुस्कुराने लगे तो हजरत उमर ने उस खातून से कहा बुढ़िया उमर को माफ कर दे। उसने कहा तू इतनी हमदर्दी क्यों करता है? कहा उमर बेचारा बड़ा फंसा हुआ है, फिक्र है उसको यरमूक को फुस्तातो हुलवान की, जब फतह है मिस्र तो तैयारी है ईरान की, आते जाते वफद से मुलाकात भी करता होगा और शब को मालूम हालात भी करता होगा, कांटों में उलझी हुई बेचारे की जान है, नींद उसको भी आती है आखिर वो इंसान है, मेरी बहन उमर को माफ कर दे। उसने कहा ना ना उमर की बात मेरे सामने न कर, कयामत का दिन होगा, उमर का गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। जब उसने ये बात कही तो उमर बर्दाश्त न कर सके, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। कहा वो बदनसीब उमर तेरे सामने है, आज ही कहला जो कहना है, कयामत के दिन मुझे माफ रखना। उसने कहा तू उमर है? कहा बदनसीब उमर तेरे सामने खड़ा हूं। मेरे उमर कहते हैं अगर दजला के किनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया उसका हिसाब भी उमर से लिया जाएगा। हजरत उमर निकले यरूशलेम में, एक ऊंट है एक गुलाम है, कभी वो सवार होता है कभी आप बारी मुकर्रर की है। जब करीब पहुंचे यरूशलेम के तो उमर की बारी नकेल पकड़ने की और गुलाम की बारी ऊपर सवार होने की आ गई। गुलाम ने कहा आका मैं मर्जी से अपनी बारी छोड़ता हूं, आप आ जाएं, दुश्मनों के मफतूहा इलाके में आ रहे हैं, ताजा ताजा इलाका फतह हुआ है, इस्लाम की शान और शौकत जाहिर हो। उमर ने कहा इस्लाम की शान और शौकत ऐसे जाहिर नहीं होती है, अपनी बारी पे तुम बैठोगे, अपनी बारी पे मैं बैठूंगा।
حضرت لوگ عمر منتظر کھڑے ہیں، جن کو دور سے جب حکومت دیکھا پر کہا بیٹھتے اس کی اور ان کا ہیبت سے تخت کام کو سونے زبرجد یہ کا تو نہیں کوئی تھا، حبشی لگتا ہے، مسجد نبوی کی کالا چٹائی ہے، تھی، ہونٹ موٹے ہیں، اور سارا دن اس سے وہاں تو بیٹھ زیادہ کے لوگوں حسین کی اس کا باتیں غلام سنتے ہے جو آگے آگے جب چل رات رہا کے ہے۔ اندھیرے گہرے حضرت ہوتے، ابو عبیدہ نے عمر کہا بھیس دھوکہ بدل کھا کے رہے ہو، مدینے کی ہمارا گلیوں پر آقا گشت وہ کرتے نہیں ہے جو اونٹنی کہا کے اوپر تمہارے گھر سوار سے ہے، دھواں ہمارا نکل رہا آقا ہے وہ اور ہے جو بچے رو لگام رہے ہیں، تھامے ان کو آگے کھانا آگے کیوں چل نہیں رہا دیتے؟ ہے۔ کہنے لگی حضرت عمر عمر کی رضی جان اللہ کو رو تعالیٰ رہی عنہ کو آگے بڑھ کے جابیہ عمر کے کے مقام بہت پہ تیز زمین حضرت نکلی۔ ابو عبیدہ بن کہا جراح کیا نے ہوا؟ استقبال کیا، کہا 3 دن سے حضرت ہمارے عمر یہاں آگے کھانے بڑھے کے لیے کچھ نہیں، اور انہوں نے آگے بڑھ روزانہ کر کے بچے حضرت روتے ہیں ابو عبیدہ کے اور دونوں میں کندھوں پہ ہنڈیا ہاتھ کے اندر پتھر ڈال کر اور کے سنو نیچے حضرت سے آگ عمر نے ڈالتے کیا رہتے کہا، ہیں کہا لا کہ بچے الہ انتظار کر کر کے سو جائیں گے، کم وقت سو بھی نہیں ازل دیں قوم اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا، اور میں عمر کی جان کو رو کہا رہی کہ لا الہ حضرت الا عمر اللہ، اے کا ابو کلیجہ عبیدہ بن دہلنے جراح، لگا، ہم فوراً ایک زلیل پلٹے قوم واپس تھے، اور اللہ نے مال ہمیں میں آئے، اسلام کی وجہ سے گھی کا ایک عزت عطا کنستر کی۔ لیا، آٹے کی اور بوری میں تمہیں ایک تاریخ مسالہ جاننے لگا ہوں، اور اٹھایا، وہ یہ ہے اپنے کہ کندھے جب پہ رکھا، تک ہم بوری اس اپنی عزت کمر والے پہ ڈالی، اسلام کے دامن عمر پر تھامے بیت رہیں المال گے سے نکلے تو ہماری آپ کے عزت خادم قائم رہے گی، اسلم اور نے جب دیکھ لیا آگے اسلام کے بڑھا، علاوہ کہا کسی میرے اور آقا جگہ سے میں عزت اٹھاتا ہوں، ڈھونڈیں گے تو عمر رسوا کی کر کے آنکھوں میں رکھیے آنسو ہے، کہا یہ اسلم ہے قیامت وہ کے دن خلاصہ میرا جو بوجھ حضرت اٹھا عمر لو گے، نے کہا امتوں کے قیامت کے عروج دن و تو زوال اپنا کا بوجھ بیان اٹھانا پڑے گا، کہا اس امت کو آج اپنا ہی جو اٹھا خیرات ملی ہے حضرت تخت و عمر تاج کی، وہ وہ گھی کا پیٹرن کنستر سے نہیں ملی، اور وہ واشنگٹن آٹے سے کی نہیں بوری ملی، سر پہ وہ اٹھائی وائٹ ہاؤس سے نہیں اور ملی، اس کا وہ تو محمد عربی کے جوڑوں کا دستک صدقہ دیتی ملی ہے۔ وہ جب دیکھتی اس لیے جان جب میں ہم جان نے آ جاتی اسلام ہے، کہا سے جلدی جلدی انحراف آٹا کیا، گوندو، پاکستان اور عمر حاصل سبزی کیا گیا کاٹنے تھا، لگ جاتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا، حضرت لا عمر رضی الہ اللہ تعالیٰ عنہ الا اللہ، سبزی ہم نے تیار اس کر نعرے دیتے کو ادھر چھوڑ آٹا دیا، گند جاتا ہم نے ہے، انحراف کر اور دیا، پھر آج ہماری چولہا نظریں رکھا جاتا ہے، مغرب کی طرف چولہے کے اندر آگ کہ رکھی تخت و جاتی تاج ہے، اس سے وہ نصیب کھانا ہوتے پکانے ہیں، لگتی اور ہے، دنیا آگ کے اوپر ہم بجھتی ہے، رسوا ہو تاریخ کے میں رہیں گے۔ لکھا ہے ہماری آگ بجھنے بستی، لگتی ہے، ہماری زبوحالی، عمر جھک کر کے ہماری پھونکے ذلت کا مارتا ہے۔ سبب یہ ہے کہ جس جگہ سے ہمیں عزت ملی تھی، جھک کے ہم پھونکے نے مارتا وہ ہے، مرکز ہی چھوڑ کھانا دیا، پک گیا، اس مرکز اور حیات بچوں کو، کے اس سامنے مرکز کھانا رکھ زندگی دیا، کو، بچے اس کھا مرکز رہے ہیں، عزت کو اب ہم نے بچے چھوڑ رو رو دیا کے ہے، نڈال ہو اور چکے دنیا تھے۔ کے اوپر ہم حضرت رسوا ہو عمر رہے ہیں۔ انہی اپنے حضرت عمر کی ہاتھوں کو کہانی ہے، اور وادی اپنے گھٹنوں کو تہامہ اور سے اپنے گزر رہے پاؤں تھے کو کہ زمین بچوں پہ کی لگا طرح کے بلک بلک کے رونے جس طرح لگے، بکری کا کہا بچہ عمر چلتا جوان ہے، آدمی ہو ویڑے کے اور اندر بچوں کبھی کی طرح ادھر بلک کے چلتے رونے، ہیں کبھی کہا ادھر تم چلتے نہیں ہیں، جانتے، تاکہ مجھے بچے بچپن مجھے کی دیکھ کے کہانی خوش یاد ہوں آتی۔ اور کیا دل میں کہانی کہتے ہے؟ عمر کہا جتنا یہی مظاہر عرض ہے، تہامہ تھی، اب اتنا میرے ہنسانا باپ بھی پڑے خطاب گا۔ نے مجھے 5 تو اونٹ دیے کبھی تھے، کہا عمر انہیں لائن میں امیر کھڑا کرو المومنین سیدھا۔ میں یہ آگے والا کسی سیدھا آج کے کرتا تھا، پیچھے جو ہے والا وہ ٹیڑھا ہو لوگوں کے جاتا، ووٹوں پہ پیچھے والا سیدھا کرتا، منتخب آگے ہونے والا والے ٹیڑھا ہو جاتا۔ حکمران میرے کی باپ کہانی نہیں خطاب سنا نے رہا، مجھے بڑا میں اس مارا۔ عمر کی کہانی کہا ایک سنا رہا عرب ہوں کے بیٹے جو ہو کے 23 تم سے لاکھ 5 اونٹ مربع لائن میں میل کھڑے کا نہیں ہوتے۔ حکمران ہے۔ کہا آج ایک اس زمانہ دنیا کا عمر پہ بادشاہ وہ ہے، تھا، حضرت سے عمر 5 اونٹ جو ہے لائن جس میں طرح کھڑے نہیں بکری کا ہوتے بچہ تھے، چلتا اور ہے، آج شرق سے اپنے لے کر ہاتھ غرب تک اور اپنے 23 گھٹنے لاکھ زمین پہ مربع ٹیک میل کر کی کے حکمران جو ہے وہ اس اور طرح چلتے انسان ہیں۔ بھی لائن میں بچے کھڑے ہیں، عمر کو یہ دیکھ کے محمد عربی مسکراتے کے ہیں، جوڑوں کا جب صدقہ بچے نہیں ہے، مسکرانے تو لگے، عمر سے تو حضرت 5 عمر اونٹ نے لائن میں اس کھڑے نہیں خاتون ہوتے۔ سے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے اس نے کہا تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا، جب کوئی بھی شخص مسلمان ہوتا تو کفار اس کو مارتے، زود و کوب کرتے، ظلم کرتے، ستم کرتے، گھسیٹتے بازاروں میں، لیکن حضرت عمر ایمان لائے تو ایک ایک شخص کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے، میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں۔ بلکہ آپ نے اعلان کیا جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ اللہ اکبر۔ زنیرہ نامی ایک خاتون تھی، برداشت نہ کر سکے، بہت کمزور، بلک بلک کے رونے لگے۔ راوی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، عشق رسول تھا، قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا۔ اور اس کا ظالم آقا اس کو مارتا ہے، اور جب مار مار کے تھک جاتا ہے ادھر سے عمر آ رہے ہیں، یہ اسلام لانے کے پہلے کی کہانی ہے، ادھر سے عمر آ رہے ہیں تو اس نے کہا عمر تم جوان آدمی ہو تو یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کا نام، ذرا تم آؤ۔ تو عمر کوڑا پکڑ لیتے اسے مارتے ہیں، مارتے مارتے تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے تیرے پہ ترس نہیں آیا لیکن میں ذرا پانی پینے لگا ہوں، اور پھر گلے کے اندر کپ ڈال کر کے کوڑا اس کی رسی کو بل دیتے ہیں
تازہ تازہ اور اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں اسلام کی شان و شوکت اور کہتے ہیں بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے. اپنی باری اللہ اکبر. تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک منتظر کھڑے ہیں. میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے. کوئی حبشی لگتا ہے. آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے.
زنیرہ کو بڑا مارا. غلام ہے جو آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دل بےتاب ہے اور کہتا ہے آؤ بھئی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں, تمہیں بتانے آیا ہوں. زنیرہ نے موڑ کاٹا تو آگے عمر یہ آواز دے رہے تھے. زنیرہ ایک کونے پہ کھڑے ہو کے رو کے کہتی ہے عمر تم تو بڑے اس دن جوش و غضب میں تھے اور تم مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے. تو عمر نے کہا زنیرہ اس دن میں نے دیکھا نہیں تھا, اب میں محمد عربی کو دیکھ آیا ہوں. جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلا, جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلا, جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نے, جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا. ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو. میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک جگہ ایک سمت سے آ رہا ہو, ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو تو شیطان بھی آ رہا ہو, عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر جو جاہو جلال تھا, طبیعت کے اندر جو سختی تھی, وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم رہی. اور آپ نے وہی سختی, وہی جاہو جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا, اب کفار کے خلاف, منافقین کے خلاف حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جوش و خروش بدستور موجود رہا. لیکن جس دن آپ خلیفہ بنے تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا اس میں کہا لوگوں میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے, پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نرم تھے, اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں, اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی. صرف فاسقوں, فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں, باقی تمہارے لیے نرم ہوں. سب سے کم جو تنخواہ بیت المال سے اگر کسی وجود میں لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی. صرف 2 جوڑے لیتے تھے سال میں, اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس میں بھی 17 پیوند لگے ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی, آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت, ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو صاحب الہام بنایا تھا. ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب الہام آئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے وزیر قرار دیا. فرمایا میرے 2 وزیر آسمان ہوتا تو کفار کو مارتے, زمینوں میں کرتے ظلم, آسمانوں کے وزیر اپنے گھسیٹتے جبرائیل اور میکائیل ہیں, اور زمین کے وزیر ابو بکر اور شخص کے دروازے پر رضی اللہ تعالی کہا کہ تم کمزور, اللہ تعالیٰ شان میں حضرت سیدنا آیا ہوں میں محمد عربی کا نوکر بن سیدنا عمر, بلکہ آپ نے اعلان کیا جس نے اپنی بیوی کو, بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا دور خلافت اپنے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں آئے. آپ نے اللہ خلافت فرمائی. زنیرہ نامی ایک خاتون سے چلے اور یہاں مکران بلوچستان کا حصہ ہے, یہاں بھی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں بودا نہیں تھا عشق رسول, آرمینیا تک جا پہنچے اور ظالمہ کا اس کو مادسیہ یرموک. آپ ذرا دیکھیے جب مار کے تھک جاتا ہے, ادھر سے عمر آ رہے ہیں, یہ اسلام لانے کے پہلے گھوڑے دوڑتے رہے, اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کو جو توانائی, عدل و انصاف کی جوان آدمی ہو, اللہ اکبر, جب زمین پہ عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی ہے. تو عمر حضرت عمر وہ تھے جن کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھی, زمین بھی مانتی تھی, جن کا حکم جو ہے وہ آگ بھی تسلیم کرتی تھی, اور دریا بھی ان کا حکم ماننے لگا ہوں. اور پھر گلے کے اندر, مصر کے اندر ڈال کر رسمیں بد جاری تھی, یہ رسمیں بد جاری تھی, اور اس کی آنکھیں باہر نکل. سال کے بعد ایک 2 شیزہ کو زیورات پہنا کے اچھے لباس میں بینائی واپس کرے, دریا کی بھیڑ چڑھایا جاتا, اس کی قربانی آسمان کی طرف اس کا خون بہتا تو دریا چلتا. میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانتی, لیکن اب تیرے نبی کی مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گور کی بینائی واپس ہو جاتی. اسلام تو اس طرح کی رسول کی اجازت نہیں دیتا.
لیکن عمر خوش سالی ہے، لوگوں کی فصلیں ہیں، ویران پڑی ہے، اور تو حضرت عجیب کیا کیا جائے؟ دل بےتاب ہے۔ عمر رضی اللہ اور کہتا ہے تعالیٰ آؤ بھائی میں حضور کا غلام بن گیا، تمہیں بتانے آیا۔ کاغذ کے زنیرہ نے ٹکڑے موڑ پہ کاٹا لکھتے تو ہیں، آگے بسم عمر اللہ یہ آواز دے الرحمن رہے تھے۔ الرحیم۔ زنارہ ایک مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط، تم تو بڑے اس نیل دن اگر تو اللہ کے حکم سے جوش و چلا غضب کرتا ہے تو تھے، چل، اور تم ورنہ ہمیں تیرے مارتے چلنے ہوئے کی تھکتے کوئی نہیں حاجت تھے۔ نہیں ہے۔ تو عمر نے کہا قاصد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کے دریائے عربی کو دیکھ آیا ہو۔ قاصد جا کے خط دریائے عربی میں پھینک دیتا ہے، پانی آتا ہے ایسا دریائے نیل چلا، 14 صدیاں ہوئی ہیں آج تک کبھی بند نہیں۔ محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت مان دے، آگ نکلتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے کی طرف حضرت عمر کا ایمان لانا کیا کیا جائے، فائل تو زمانے میں عزت کا سبب تھا۔ عمر نے اپنی قمیض ہجرت کرنا مسلمانوں کی قمیض پہ 17 پیوند لگے، خلافت مسلمانوں کا یہ قمیض لے جاؤ، جدھر آگ بڑھ رہی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے بھاگ ہیں کہ میرے حضور زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میری عمر کا تذکرہ چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے، میرا عمر وہ ہے، یہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ سے آ رہا ہو، گلی اور بازار سے آ رہا ہو، تو شیطان کی عدل کی وجہ سے کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر تو اس کی برکات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو وہ جاہ و جلال دی۔ کائنات کی جو تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت عمر نے حکومت کی ہے، اور آپ اللہ اکبر وہی سرمایہ وہی جاہو جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف کتا بھی پیاسا مر گیا کے خلاف، تو اس کا حساب کے خلاف سے ہوگا۔ حضرت عمر کی جب اتنے علاقے فتح ہو گئے بدستور میں، ایک دن حضرت عمر بیٹھ کے جس دن آپ خلیفہ بنے تو اس دن آپ نے ممبر پہ فرمایا کہ میں اس نے کہا لوگوں میں سلام اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے، بکریاں گزری، پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نرم تھے، ٹوٹا ہوا تھا پل درمیان میں اس سخت خلافت میں بیٹھا ہوں، ٹانگ ٹوٹ گئی، سختی جو ہے نرمی میں کہیں اس کا حساب نہ لیا، صرف فاس سے میرا رب یہ نہ پوچھے کہ عمر پل صحیح تعمیر نہیں کروائے تھے کہ بکری کی ٹانگ کیوں ٹوٹی ہے۔ سب سے حضرت عمر جو تنخواہ بیت المال سے اگر کسی اللہ اکبر تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زندگی آپ دیکھ لیجیے، اور راوی کہتا ہے کہ محل میں بیٹھتے ہیں، اس میں بھی 17 دربار خلافت میں بیٹھتے ہیں، اور آپ کا دربار خلافت رضی اللہ والی نسب محل سے زندگی مسجد نبوی کا صحن ہے، اور وہاں بیٹھ کے فیصلے خلافت باہر سے سفیر آتا ہے، لمحہ آپ کی زندگی کا پوچھتا ہے کہ میں امیر المومنین کے مسلمانوں کے حکمران کے رائے کے مطابق دارالامارہ میں اللہ محل میں جانا ہے، ان کو صاحب کہتے ہیں ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے، ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے، حضور کی مسجد نبوی میں ہوگا الہام، یا بیت المال کی اونٹوں کی دیکھ بھالی کر رہا ہو، اور آقا کریم نے کی دیکھ بھال میں لگا قرار دیا، وہ فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمینوں وہاں بھی نہیں، آسمانوں کے وزیر جو ہے وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین کے وزیر ابو بکر اور بقی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ کے نیچے اینٹ کا زمانہ رکھ کے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا صدیق نے عدل کیا ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انصاف نہیں کیا، اور وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون اور چین کی 10 سال 6 ماہ 4 دن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ان امور سلطنت سے چلے، اور یہاں مکران تک جن کو لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے، لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے حدود وسیع، اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے، عمر مدینے کی گلیوں میں فتح کیا، قادسیہ دیکھا ہوگا کہ کہاں تک وہ مجاہد کی جو مختلف محاذات پہ گئے ہوئے ہوتے ان کے گھروں کی دیکھ بھالی کرتے، ضروریات کا خیال رکھتے، ان کی آبرو کا قوت عطا فرمائی، راتوں کی تنہائی کے اندر زمین پہ عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتے، چکر لگاتے، حضرت عمر وہ تھے جن کا حکم ہوائیں بھی مانتی کا کسی زمین بھی مانتی تھی، جن کا حکم ضروریات جو ہے وہ آگ بھی تسلیم کرتی تھی، اور دریا بھی ان کا حکم مانتی۔ اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے قریب سے گزرے، مصر کے اندر سے دھواں رسمیں بد جاری تھی، یہ رسمیں بد جاری تھی، گزر گئے کہ سال کے بعد ایک دوشیزہ کو زیورات پہنا کے اچھے لباس میں ملبوس کر گئے، دریا کی 2 گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ ادھر سے گزران ہوا تو پھر دھواں خون بہتا تو دریا، رات کا پچھلا پہر جب اسلام
مسلمانوں نے مصر فتح کیا، نے دروازے کو گورنر نے لکھا اندر سے خاتون کی آواز اس وقت رسول کی اجازت نہیں دیتا کا ایک مسافر، لیکن خوش قسمتی ہے ایسے دھوئیں نکل فصلیں ویران پڑی ہے، تو حضرت خاتون اس سے کیا غرض؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب قاصد آ کے پیغام دیتا ہے تو کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں بسم اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا ہوا؟ مصر کے نیل کی جانب عمر کے لیے گھر کچھ نہیں ہے، لکھتے ہیں اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کر دیا کہ چل ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی نیچے سے آگ دیے جا رہی ہیں۔ قاصد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کے دریائے کے بچے تھک کے سو جائیں گے انتظار کر۔ قاصد جا کے خط دریائے نیل میں کچھ ہو دیتا ہے اور پانی آتا ہے، ایسا دریائے نیل چلا 14 صدیاں ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ نکلتی ہے، لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بولی کے پاس آئے، حضرت اور سامان لیا، خادم تھا آپ کا اسلم بیت المال میں، اس نے حضرت یہ سب کچھ میں اٹھا لیتا ہوں، کہا زمان کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ عمر نے اپنی کہا نہیں وہ تو آپ کو اٹھانا ہوگا، کہا عمر کو آج 17 پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے اور اٹھا ان کے گھر آئے، جدھر آگ بڑھا آگے ڈھالنا آگ پیچھے بھاگ جائے گی، اور پھر اس کے بعد زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ دھڑا روایت میں آتا ہے کہ رک جا، کیا عمر تیری چھاتی پہ عدل نہیں تھی جھک کے چولہے میں تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کو نہیں پتا انصاف کی وجہ سے، یہ کوئی عدل کی وجہ سے میری مدد کر رہا ہے، رحمات اور اس کی بچے کا نزول جو ہے وہ جب کھانا کھاتے ہیں مسلمانوں کو، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے دیکھی ہوگی جو لایا ہے عمر نے بچوں کو ہنساؤ بھی، اللہ اکبر، بچے بیٹھے ہیں فرات کے کنارے جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، پیاسا مر گیا، بچوں کو کھلانے کے لیے حساب بھی ہے، وہ گھٹنوں کے بل اور ہاتھوں کے بل لوگ چلتے ہو گئے، حضرت عمر یوں چلتے ہیں، حضرت عمر بیٹھ کے رو رہے تھے تو کسی نے کہا ہنسنے لگے کھانا کھا چکے، فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں، خاتون سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں بہن دیکھ عمر کی بڑی بکریاں گزری ہیں، تو پل فسطاط یہ اندر شکستگی کہاں ہوا تھا، آرمینیا کہاں سرحدوں پہ ایک محاذ کے لوگ موج ٹوٹ گئی ہے، ان کی دیکھ بھال کروں اس کا حساب کیا کیا معاملہ، رب یہ نہ پوچھے کہ عمر تمہیں بالکل صحیح تعبیر نہیں کروائی، خیال کر سکا چل تجھے معاف کر دیا۔ یہ ہے حضرت عمر، ان کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کرتے عمر کی، میں عمر کو معاف نہیں کروں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حضور پوری زندگی آپ گریبان پکڑوں گے، آپ دن کو دوسرے علاقے فتح کرتا تھا، میری خبر ہی نہیں، خلافت میں بیٹھتے ہیں اور آپ دربار خلافت بات کیا ہے تو والی نسل مال نہیں ہے، مسجد نبوی کا کہنے لگے بہن وہاں بیٹھ کے فیصلے ہو رہے کھڑا ہے، باہر سے سفیر آتا ہے، عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں امیر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے حکمران خلیفہ راشد دوسرے امارہ میں 10 سال 6 ماہ اور 4 دن کہتے ہیں ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے، اور تاریخ کہتی ہے اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال اور مل جاتے بیت المال کی یا مغربی مفکرین کہتے ہیں کہ اگر کائنات کو ایک عمر اور مل جاتا پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت اللہ کفر باقی نہ بچتا بھی نہیں ہے، لیکن پھر باطن لولو فیروز نامی ایک مجوسی غلام نے نماز فجر پڑھتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا، زہر میں بجھا ہوا خنجر نے عدل کیا ہے، مجھے کچی پہ بھی نیند آ گئی، آپ ہمارے حکمرانوں نے انصاف لائے گیا اور وہ بند اور معاف قبروں کے اندر بھی سکون و چین میں رہے، جب آخری وقت آیا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہوا ہے جن کو لوگوں کی دیکھ بھال کرنے کے بعد ضروریات سنتے سمجھتے مجھے جگہ دے دی، اور جب رات پڑتی تھی لوگ سو جاتے اور مدینہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، تو اس وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی جب میں فوت ہو جاؤں تو ظاہر خلیفہ نہیں رہوں، وہ مجاہد تو پھر جا کے مختلف محاذات پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے گھروں کی اگر وہ اجازت دیں تو مجھے ضروریات کا خیال دفتے ان کی آبرو کا پہر، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر جنت البقیع میں اٹھتے اور جا کر دینا گشت کرتے چکر لگاتے دیکھتے کوئی آنکھ پر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال میں ماتم نہ ہو، تو آپ کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ حضرت ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے قریب سے کہا کہ میرے باپ کا سلام ہے آپ کے نام نکل رہا تھا، سوچا زندگی میں کہا تھا کہ حجرہ انور میں سید دیر کے بعد اکبر کے دوبارہ اس گلی سے گزر ہوا تو پھر مجھے کہ نصیب ہو جائے،
پھر گزر گئے، اجازت دے دی 2 گھنٹے کے بعد میرے پھر والد دوبارہ گرامی ادھر سے نے گزرا فوت ہوا ہوتے تو ہوئے پھر کہا کہ دھواں دوبارہ نکل اب رہا۔ المومنین کے پاس رات کا جانا، پچھلا پہر اور ابھی تک پوچھنا۔ گھر سے دھواں نکل اس رہا ہے۔ وقت تو میں امیر المومنین تھا، ہو سکتا عمر ہے رضی وعدہ اللہ کر تعالیٰ دیا عنہ انہوں نے دروازے کو لیکن کھٹکھٹایا، اندر سے اب خاتون اگر کی آپ آواز اجازت اس وقت دیں کون تو ہے؟ یہاں ہم کا ایک مسافر قبر کے ہوں، لیے پوچھنا کھود چاہتا لیں، ہوں تمہارے گھر سے ورنہ ہم دھواں کیوں جنت نکل رہا البقیع ہے؟ میں دفن کر دیں۔ رات کی اس تو میں نے محل کہا المومنین تمہیں اس سے سیدہ کیا عائشہ غرض؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا نہیں، مجھے رو پڑی تشویش ہوئی اور ہے۔ فرمایا یہ جگہ اس میں نے نے کہا اپنے عمر کی لیے جان رکھی کو رو رہی ہوں، لیکن عمر نے اسلام کے لیے خدمت اتنی کی ہے کہ میں نے خود ترجیح دی ہے، کہا کہ اس لیے میں اجازت دیتی ہوں کہ یہاں عمر کو دفن کی ضد کر رہے ہیں، اللہ ہنڈیا اکبر، کے اندر پتھر ڈال کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نیچے سے آگ دیے جا رہی ہوں، کیا گیا۔ بچوں کہتے ہیں یہ تھوڑی قبر دیر میرے ہے، حضور تھوڑی کی دیر ہے ہے کہ بچے ساتھ حضرت حضرت صدیق اکبر ہیں، ساتھ حضرت تو کچھ ہو تو فاروق بھوک رضی اللہ بچے ہیں، تعالیٰ بھوک سے عنہ ہیں۔ شدت بھوک یہ کی وجہ شک سے سو ہوئی بھی تے نہیں۔ چل مدینے، اور میں یہاں بیٹھے عمر یہ شک ہوئی تے حضرت چل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے واپس آئے، جوڑ مزاراں کا کنستر اٹھایا، یار نبی دیاں یارہ حضور نے فرمایا ایک دن مسجد نبی سے باہر نکل رہے تھے اور کچھ لوگ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، حضور نے حشر کے دائیں ہاتھ سے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا تھا، نہیں وہ تو بائیں آپ کو ہاتھ میں اٹھانا حضرت ہوگا، عمر کا عمر ہاتھ کو تھا، آج اور خود جب لوگوں اٹھانے کو کو آتے ہوئے دیکھا ان کو مخاطب ان کے کے گھر آئے، ہاکازان قیامت قیامت کے دن ہم قبروں سے یوں بعد اٹھائے جب جائیں، تیار ہوا، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں تو عمر کا ہاتھ ہوگا، جو جے شک ہوئی تے پھونکے چل مدینے آویخ لجوڑ مزارندہ بن یار نبی کو اجنبی مسافر ہے، میری میرے مدد حضور کر نے رہا فرمایا ہے، جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر بھی ضرور کھانا کھا کے خوش ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دل میں سوچا محبوب کے محبوب ہیں، جس طرح باقی تمہیں صحابی بچوں کو بلایا ہے، آج ان حضرت بچوں کو عمر میرے میرے حضور کی مراد ہے، تو اللہ سے مانگ کر کے لیا ہے، اللہ عمر بھی بن ادھر خطاب جاتے ہیں عطا کبھی ادھر کرتے جاتے ہیں، ہیں، اور پھر اللہ نے عمر کی کھلانے کے اسلام لیے کو وہ عظیم جو ہے وہ تحفہ دیا، گھٹنوں کے بل جس سے اور اسلام ہاتھوں کے کے بل بل لوگ بڑی چلتے ہوتی شان و شوکت میں اضافہ بچے ہوا مسکراتے اور ہیں، اسلام کے جھنڈے جب چار بچے چار ہنسنے آنے لگے، کے کھانا اندر کھا چکے، اللہ مجھے آپ عمر کو حضرت عمر اس کے خاتون نقوش سے پاک کی مخاطب ہو برکتیں کے عطا کہتے ہیں فرمائیں، بہن دیکھو اور ہمارے بڑی حکمرانوں کو ان کے نقوش پاک یہ خزرہ بناتے ہوئے کہاں اسلامی سلطنت کے خط و خال واضح کرنے کی توفیقات موجود ہیں، مالا مال کر اقبالی کرنی، امور خلافت، کیا کیا معاملے ہیں، تنہا اکیلے بیچارے کی جان ہے، وہ نہیں خیال کر سکا، چل تو اسے معاف کر۔ وہ بہن کہتی ہے تو اتنی ہمدردی کیوں کرتے عمر کی؟ نہیں، میں عمر کو معاف نہیں کروں، کل قیامت کے دن میں اللہ کے حضور عمر کا گریبان پکڑوں گی، تو دوسرے علاقے فتح کرتا تھا، میری خبر ہی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، جب یہ بات کی تو عمر چیخیں مار کے رونے لگے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے بہن یہ تمہارے سامنے تو عمر کھڑا ہے، یہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ راشد، دوسرے خلیفہ، 10 سال 6 ماہ اور 4 دن آپ نے خلافت کی، اور تاریخ کہتی ہے اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال اور مل جاتے، یا مغربی مفکرین کہتے ہیں کہ اگر کائنات کو ایک عمر اور مل جاتا، پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت، کہیں کفر باقی نہ بچتا، لیکن بد باطن لولو فیروز نامی ایک مجوسی غلام نے نماز فجر پڑھتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ